बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अलकादर केस का फैसला 3 बार मौखर किए जाने के बाद हंगामी तौर पर सुनाने की वजह सामने आ गई। इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत इमरान खान से जल्द या बदीर डील हासिल करना चाहती है। हुकूमत की जानिब से दर्जन भर गुज़श्ता 24 घंटों में दर्जन भर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक्स, टीवी चैनल्स पर आनी जानियां ये बता रही हैं कि बयानिया नहीं बनाया जा सका और कभी मरियम नवाज, कभी ख्वाजा आसफ, कभी अज़मा बुखारी और कभी अता तारर रोजाना की बुनियाद पर झूठ की दीवार का सहारा लेते हैं, मगर बात बन नहीं पा रही। इसी दौरान नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं, उनको इंतहाई अहम तरीन खत लिखे जाने का इंकशाफ हुआ है। खत के मंदरजात क्या हैं, इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका मामलात इसके अंदर शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। खत डोनाल्ड ट्रंप साहब तक बराह रास्त यानी बाई हैंड पहुंचाया गया है, जिसके असरात डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को हलफ संभालने के बाद फौरी तौर पर वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि वो 20 जनवरी से पहले इमरान खान से एनआरओ हासिल कर ले, इसीलिए इसके लिए कोशिशें की गई, दर्जन भर से ज़ायद कोशिशें की गई। 3 मरतबा अलकादर केस का फैसला मुअक्खर हुआ, मगर इमरान खान डटे रहे, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। इसके बाद फिर अलकादर केस का फैसला मजबूरन सुना तो किया गया 20 जनवरी से पहले, लेकिन उसका मकसद यह था कि 20 जनवरी के बाद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से आने वाला जो प्रेशर है उसके रास्ते में यह फैसला रखा जाएगा अदालती और कहा जाएगा कि देखिए जनाब, इमरान खान को तो अदालत से करप्शन की सजा हुई, लेकिन क्या करें कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया से 24 घंटों के अंदर ऐसे पैगामात सामने आए इस फैसले के रद्द अमल के तौर पर, जो ये जाहिर करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ इस फैसले में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इस चुनखब हुकूमत की मजीद जग हंसाई हुई है। इस वक्त तीन नहीं बल्कि चार अहम तरीन मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घेरे में लिए हुए है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुनखब हुकूमत को। पहला महाज है सफारती महाज, जिसमें यह खत लिखा गया, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। दूसरा महाज है अदालती महाज, इसके बावजूद के हर जगह पर अपनी मर्जी के जजेस बिठा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा ही सही लेकिन फिर भी इंसाफ मिलने की उम्मीद क्यों है, इस पर भी रोशनी डालते हैं। और फिर पार्लियामेंट का महाज है, मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाती जा रही है कि 31 जनवरी तक अगर आपने कटाकटी ना निकाला तो फिर इन मुज़ाकरात को ख़त्म समझें और मामलात एक बार फिर अवामी महाज की जानिब बढ़ेंगे। और अवामी महाज का मतलब है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से बाकायदा तौर पर आइनी, कानूनी, सियासी जिद्दोजहद का आगाज़, जो कि जलसे जुलूस भी होंगे, एहतजाज भी होंगे, और इसी दौरान सफारती महाज और अदालती महाज चलता रहेगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो अमेरिका से आ रही है वो ये है कि जो मामला था फार्म 45, फार्म 47 का, आलमी ट्रिब्यूनल्स उस पर जो है वो पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, जिनमें पतन शामिल है, सरवर बारी साहब का इदारा, जो कि गाहे बगाहे मुख्तलिफ हलकों के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते रहते हैं, वाजे करते रहते हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई इन इलेक्शन के अंदर। और अब जब आलमी सतह पर इनका ऑडिट होने जा रहा है तो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुनखब हुकूमत के लिए बनने जा रही है। दूसरी जानिब 26 नवंबर और 9 मई का मामला, अगर इस पर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती, जो कि ज़राए का ये दावा है, आसार बता रहे हैं कि फौरी तौर पर वो इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ऐसी सूरत हाल में ये मामला भी आलमी अदालतों में ले जाने का प्रोग्राम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 रुकनी इंसानी हकूक़ कमेटी बना दी गई है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इन तमाम तर मामलात को सामने रखेगी। पूरी दुनिया के मुज़म्मती करारदादें पूरी दुनिया की जो पार्लियामान है उनसे जनाब मंजूर करवाई जाएंगी। गोया के 48 घंटों का वक्त रह गया है इस पाकिस्तानी चुनखब हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वो
انہی چند دنوں کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر لیں بصورت دیگر سفارتی، عدالتی، آئینی، قانونی ہر قسم کے محاذ پر پاکستان تحریک انصاف انتہائی ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے اس چنتخب حکومت کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور یہ جو اگلا جو اکٹھ قرار دیا جا رہا ہے، دو بڑے اکٹھ، ایک اکٹھ جناب مذاکراتی کمیٹیوں کا اور دوسرا کور کمانڈرز کی میٹنگ، یہ انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے اور خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر ہو رہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر اقتدار جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں اور پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ پہلے والی دنیا نہیں رہے گی، 20 جنوری سے پہلے کی دنیا کچھ اور، 20 جنوری سے باہر کی دنیا کچھ، بعد کی دنیا کچھ اور۔ اس وقت سردست معاملہ یہ ہے کہ شدید حیرانی ہوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، چنتخب حکومت کو، عمران خان صاحب کا جو پہلا بیان سامنے آیا ہے، عمران خان کا جو پہلا رد عمل سامنے آیا ہے وہ کیا تھا؟ پہلا جملہ ہی یہی تھا عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد عمران خان کا پہلا بیان، بین الاقوامی میڈیا، ملکی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ہے جناب عمران خان جو کہ سزا سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پہلا بیان ہی یہی دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اس کے بعد اگلے بیان میں، اس بیان کے بعد کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ تھا اور چاہے فیصلے کی تاخیر ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، مقصد کیا تھا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، میں آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا اور اس آمریت کے خلاف جد و جہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کوٹھڑی میں رہنا پڑا میں رہوں گا، لیکن اپنے اصولوں اور قوم کی حقیقی آزادی کی جد و جہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایک بار پھر انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کیا، ہمارے پاس یہ رپورٹ موجود ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھائی، دوبارہ سے عمران خان صاحب کے کہنے اوپر ایک بار پھر اس کا، ان کے کہنے کے اوپر ایک بار پھر اس کا مطالعہ جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور بہت جلد یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جی معاف کیجیے گا، بہت جلد جو ہے اس کے اندر سے کچھ مزید اہم ترین چیزیں جو ہیں، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، مزید کچھ اہم ترین چیزیں اس کے اندر سے جناب رکھنی ہیں آپ کے سامنے۔ جیسا کہ خان صاحب نے کہا تو پھر یہ ضروری ہے کہ یہ مزدور صافی اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ تک کچھ امپارٹنٹ اپڈیٹس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے بھی آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر پہنچائے۔ یہ بات یہ واضح کرتی ہے کہ عمران خان نے اشارہ کیا ہے ایک بار پھر 1970-71 کی طرف کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جس کو مینڈیٹ ملا اس کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا اور پھر خدا اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا، خدا نخواستہ اسی قسم کے حالات پھر سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی جیسے کالمسٹوں کے ذریعے اس قسم کے کالم لکھوائے جا رہے ہیں کہ جناب جب جو ہے وہ شیخ مجیب کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کو فتح حاصل ہوگی، جب ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کو فتح حاصل ہوگی، جب نواز شریف کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کو فتح حاصل ہو گئی، تو پھر عمران خان کی دفعہ کہانی کیوں کر مختلف ہوگی۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب انصار عباسی صاحب کو بھی سرپٹ دوڑایا ہوا ہے طاقتور حلقوں نے، ان کی جانب سے بھی اس قسم کا بیانیہ آج پھر موصوف سامنے آئے کہ تحریک انصاف خود کش حملہ کر رہی ہے۔ ایک بار پھر دھمکی آمیز تحریر ان کی، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام، ایک بار پھر آخری کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے پھر ایک پیغام، دھمکی آمیز پیغام انصار عباسی کے ذریعے طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان کو کہ آپ کیوں بنیادی جو مسئلہ ہیں جو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور حیران کن طور پر چند دن پہلے یہی موصوف اس قسم کی خبریں کر رہے تھے کہ جناب معاملات بڑے آگے بڑھ رہے ہیں، عمران خان اب خاموشی اختیار کر لیں گے، عمران خان اب ان معاملات کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ لیکن جب عمران خان نے بڑے ہی دبنگ انداز میں پاکستانی عوام کے سامنے اپنا موقف رکھا تو اس کے بعد انصار عباسی صاحب پھر فوجی قیادت کا، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا پیغام جو ہے وہ لے کر آگے، اور موصوف نے پھر ایک مرتبہ 9 مئی سے معاملہ شروع کیا اور کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے تھے 9 مئی جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر جو لوگ نکلے جنہیں سزائیں ہوئی ان کو ہار کیوں پہنائے؟ تو بھائی ہار اس لیے پہنائے کہ انہوں نے نہیں کیا، وہ ناجائز قید کے اندر رہ کے آئے، اور انصار عباسی صاحب اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے 9 مئی کی بجائے یہ کہ آپ اس کی مذمت کریں، اب جن لوگوں نے وہ کیا آپ ان کو ہار پہنا رہے ہیں۔ تو یہ مختلف دو چیزیں ہیں جن کو لنک کر رہے ہیں، اور آگے چل کر ایک بار پھر انہوں نے وہی بات کی کہ جناب یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے عمران خان صاحب کا، سوشل میڈیا سیل ہے جو عمران خان صاحب کا، وہ جناب اس سے اگر کسی طریقے سے آپ اس کو رکوا لیں یا اس کو کسی طریقے سے قابو کر لیں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے،
کیونکہ چند دن پہلے یہ اس قسم کا بیانیہ پھیلا رہے تھے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے جو بیان سامنے آتا ہے وہ جناب عمران خان صاحب سے تو اپروو نہیں ہوتا، وہ جناب پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس قسم کا بیان ٹویٹر کے اوپر جاری کر دیتے ہیں۔ پھر فیصل ووڈا صاحبان جیسے لوگوں کی طرف سے بھی یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جناب دیکھیے کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس قسم کے بیان جاری کروا دیتے ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں، لیکن جب میڈیا اور وکلا عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں وہاں پر عمران خان جو گفتگو کرتے ہیں تو بات واضح ہو جاتا ہے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو کچھ آتا ہے وہ تو پھر بڑی حد تک جو ہے اس میں سے شاید وہ چیزیں کاٹ پیٹ دی جاتی ہیں۔ جتنا سخت موقف، جتنا اصولی موقف، جتنا نظریاتی موقف عمران خان کا اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہے، اس وقت عمران خان جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ عدلیہ کے حوالے سے موقف رکھتے ہیں، بڑا کھل کر وہ بیان کرتے ہیں میڈیا سے اور وکلا سے گفتگو کے دوران، اور پھر اس کا عکس ہوتا ہے وہ بیان جو کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پروپیگنڈا بھی ان تمام لوگوں کا جھوٹا نکلا کہ جناب وہ چیزیں الائن نہیں ہیں یا عمران خان کچھ اور بات کرتے ہیں وہاں کچھ اور آ جاتی ہے۔ یہ بات ثابت ہوگی، عمران خان خود بھی کہہ چکے کہ جو ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ان کے بیانات آتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کے جو ہے وہ وکلا سے چیک کیے جاتے ہیں۔ میڈیا سے عمران خان نے، وکلا سے عمران خان نے جو گفتگو کی ہوتی ہے وہ ڈبل چیک کرنے کے بعد ہی عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آتی ہے۔ اور آج پھر انصار عباسی صاحب یہی درخواست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان کا یہ جو غصہ ہے، یہ جو عمران خان کی جو منفی سیاست ہے، یہ ان کے اقتدار کے خاتمے کا باعث نہ صرف بنی بلکہ انہیں جیل تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی ایک انکشاف بھی کیا ہے اور موصوف مان بھی گئے ہیں کہ یہ جو عمران خان کا موقف ہے نا، غصہ کس کو وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان کا اس وقت موقف یہ ہے جناب کہ ادارے اپنا کام کریں، جو کام آئین اور قانون نے انہیں دیا ہے، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں، مینڈیٹ ہمارا تھا، ہمارے حوالے کریں۔ اچھا، کچھ لوگ نا اس کا بڑا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب عمران خان جب اقتدار میں تھے تو اس وقت یہ پی ڈی ایم بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ان کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی، اور اگر عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی حکومت گرا کر دیں جو کہ کسی ووٹوں کے نتیجے میں عمل میں آئی ہو۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو بڑا اصولی ہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے 3 کروڑ سے زائد عوام نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا، اس مینڈیٹ کو رات کے اندھیرے میں چرایا گیا، اس مینڈیٹ کو فارم 47 کے ذریعے بدلا گیا، اس مینڈیٹ کو چرا کر جعلی نتائج تیار کیے گئے، اس چنتخب حکومت کو بٹھایا گیا۔ تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کام آپ کے ناک کے نیچے ہوا ہے، چاہے پنڈی کے کمشنر کا بیان ہو، چاہے دیگر ثبوت ہوں، چاہے ٹی وی چینلز پر اوپر چلنے والے نتائج ہوں، لوگوں کے ٹویٹس ہوں، چاہے رات گئے کیمپ لپیٹ کر نواز شریف اور خواجہ آصف اور مریم نواز اور شہباز شریف کا بھاگنا ہو، اس کے بعد پراسرار کالز کا آنا ہو، انہیں کہنا ہو کہ جناب آپ واپس آ جائیں، بیٹھ جائیں اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ نہیں جناب ابھی تو نتائج آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب اچانک نتائج بدلنا شروع ہو جائیں۔ یہ تمام تر چیزیں لنک ہیں آپس میں، اور اس طرف عمران خان بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہوا ہے، اس لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جناب ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں اور گھر جائیں، ہم جانیں اس کے بعد اور پھر یہ سیاستدان جانیں۔ اب یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب، مختلف دروازوں کے چھوٹے دروازے کھڑکیوں اور روشندانوں کے اندر مت جھانکے، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات ایک جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو موصوف عرفان صدیقی صاحب یہ جواب دیں کہ مریم نواز صاحبہ کہاں کہاں جھانک رہی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر، شہباز شریف صاحب ڈگی میں بیٹھ کر کہاں کہاں جا کر ملاقات کرتے تھے، میاں صاحب جناب کس کس کے ساتھ رابطے کے میں تھے، خود آپ جو ہے وہ جو کہ خود کو اس وقت کے آرمی چیف کا استاد کہتے تھے، آپ کے کیا کیا روابط ہوئے، محمد زبیر صاحب جو کہ ترجمان تھے نواز شریف مریم نواز صاحبہ کے، وہ اسلام آباد کلب کے اندر ان کی کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ اب تو یہ کسی قسم کا کوئی راز نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو وہ تمام تر کام جو آپ خود ماضی میں کرتے رہے ہیں ان سے آپ روک رہے ہیں، اور وہ کام پاکستان تحریک انصاف کر بھی نہیں، چھپ کے تو کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر کی جو آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ سیاسی قیادت کی موجودگی میں ہوئی ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب سے پہلے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ خود سے اس معاملے کو نہ کھولیے گا
اور جب انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تو اس کے بعد دائیں بائیں سے اس قسم کی خبریں چلوانا شروع کر دیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پر یہ کوئی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد پھر مجبوراً جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو اس کی تصدیق بھی کرنا پڑی. اس کے بعد پھر عمران خان نے بھی میڈیا کو بتایا, یہ بات واضح کی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ملنے کے لیے بڑے بے چین تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی این آر او یا ڈیل دیں. پیغام رسانی ہوئی, ڈیفینیٹلی ہوئی, اور معاملات سامنے رکھے بیرسٹر گوہر صاحب نے, کیونکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ اس چنتخب حکومت کی تو نہیں ہے. اس وقت کس سے بات کرنی ہے یہ بات سب کو پتہ ہے. اور جناب آخر میں یہ خبر کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بڑا کارنامہ, ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر اہم ترین خط لکھ دیا گیا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے اس خط کے اندر عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو تازہ ترین معاملات ہیں یہ تمام تر کھول کر بیان کیے گئے ہیں. کس طرح سے مینڈیٹ چرایا, کس طرح سے 26 مئی 9 نومبر جس طرح سے کس طرح سے 26 نومبر اور 9 مئی ہوا, کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں, کیسے الیکشن کو چرایا, کس طرح سے جعلی فیصلے جو ہے وہ ان عدالتوں کے ذریعے عمران خان کے خلاف لائے گئے. یہ تمام تر معاملات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تک بڑے تفصیل کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں, اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں امریکہ کے اندر موجود, انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ اس حوالے سے پر امید ہیں کہ جلد اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.